अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। पहाड़ की चोटी से लेकर समंदर की तह तक कोई भी मखलूक है, कोई भी चीज़ है, किसी न किसी मकसद के तहत है। यहाँ तक कि हमारे हाथों की ये लकीरें भी बेमकसद नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं हर खास व आम के हवाले से कि ये लकीरें क्या कहती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर इंसान के हाथ की लकीरें दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं और वो एक अपनी किस्मत लेकर आता है। आज इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पामिस्ट्री में जाने माने नाम सादिक मलिक साहिब ने। अच्छा, सबसे पहले तो बानी न्यू लॉज इन पामिस्ट्री सादिक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है? इस तरह से जिस तरह से सावन भादों में बारिश और दिसंबर की ज़बरदस्त किस्म की सर्दी। क्या बात है, आपने तो अंदर बाहर के मौसम को एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए मैं बुढ़ापे में भी ताज़ा दिखाई देता हूँ। खूब। तो अब साल 2025 तो आ गया है, क्या मामला देख रहे हैं? क्या नई तब्दीलियां होने वाली हैं या वही 2024 वाली ही कशमकश होगी, वही कंटिन्यूटी देख रहे हैं? अच्छा फ़ायदा, मैं वो जब टेलीविज़न नेटवर्क और सोशल मीडिया देखता हूँ ना, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बड़ी मुद्दत का चार्ट दिया हुआ है कि एक ही लेन में सारे सियारे आ रहे हैं। अच्छा। जितने भी नजूमी हैं ना, उन्होंने एक तड़थल्ली मचाई हुई है कि वो जी सारे सियारे एक लेन में आ रहे हैं। अच्छा, जिसने इस पर काम किया है एस्ट्रोनॉमर्स ने, उसने ना तो इसमें जोड़ा है कि इसके असरात ज़मीनी सियारे पर क्या होंगे, ना किसी इंसान के मुकद्दर पर क्या असरात होंगे। अच्छा। और ये नजूमियों ने जो ढंढोरा पीटा हुआ है, 2025 में सियारे एक ही सिमत में चलेंगे, उसके इक़्तिदार को ये हो जाएगा, कोई अंदर हो जाएगा, कोई बाहर हो जाएगा, किसी को ये खम हो जाएगा, किसी को कमर दर्द होगी। तौबा। 2024 इसी तरह से एक कंटिन्यूटी है। 2025, 2026, 2027 ज़िंदगी में जो एक लम्हा गुज़र गया वो दोबारा नहीं आता। हम 24 गुजार चुके और 25 में आ गए हैं। 25 में कहीं नहीं लिखा कि जनवरी में इंसानों की तकदीर का हाल लिखा जा रहा है। हज़रत आदम की कंटिन्यूटी है जो चल रही है और क़यामत तक चलती रहेगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आपने पेश कर दिया। जी मेरा, आप इसको इल्मी एतबार से देखेंगे तो लगेगा कि इसमें सारी की सारी हकीकत पसंदी है रवैयों में, ठीक, लफ्ज़ों में, हरफों में, जुमलों में। खेल खिलवाड़ नहीं है कि सियारे उनके एस्ट्रोनॉमर्स के एक लेन में जा रहे हैं और मुकद्दर नवाज शरीफ का पढ़ा जा रहा है। अच्छा। सियारे एक लेन में जा रहे हैं और मुकद्दर मरीम नवाज शरीफ का पढ़ा जा रहा है, आपका पढ़ा जा रहा है, मुल्की हालात पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बाबा। तो जो पेशगोइयाँ वो करते हैं उनमें से कई सच्ची भी तो हो जाती हैं। कई एक सच्ची जो है, इसको कुलिया कायदा नहीं कहते। ओके। कुलिया कायदा इस बात का नाम है कि ये दवाई इस काम के लिए बनी है। वो जब कोई शख्स बीमार हो तो वह दवाई दी जाए, कम अज़ कम 80% उसका असर होना चाहिए। अटकल पच्चू का लफ्ज़ है कि अगर कोई शख्स किसी भी अटकल बच्चों से एक आध पेशगोई करता है और वो ठीक हो जाती है और फिर उसी को बुनियाद बनाकर सारी ज़िंदगी लोगों को लूटता रहता है, अरे ना बाबा ना। अच्छा सादिक साहब, आप जो इल्मी गुफ्तगू करते हैं, फिर आप भी कई लोगों के बारे में पेशगोइयाँ करते हैं, बड़े बड़े लोगों के बारे में आपने की हैं, फिर आपका इल्म क्या है? दस शनासी है, पामिस्ट्री है, क्या है? मेरे इल्म फ़न के हवाले से जब बात करती हैं तो मेरी पहली पेशगोई जब गलत हुई तो फिर मैंने पूरी कौम से ऑन द रिकॉर्ड टेलीविज़न पर आकर माफ़ी मांगी। अच्छा। कि ये मेरी पहली पेशगोई गलत हुई है, जब तक मैं इसकी इल्मी तौजी पेश नहीं करूँगा दोबारा पेशगोई नहीं करूँगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पेशगोई गलत नहीं होती, हो जाती है। वो ब्लंडर हुआ था, मिस्टेक नहीं हुई थी। मिस्टेक हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। फिर मैंने क्विट किया। क्विट करने के बाद 5 साल न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट्री पर काम किया और उसकी इल्मी तौजी लेकर आया कि ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर मेरी पहली पेशगोई गलत हुई और फिर मैंने दोबारा पेशगोइयों का सिलसिला शुरू किया। ये तो बड़ा आपने खूब किया, उसी को बुनियाद बना के आपने उसकी तस्हीह भी कर दी और नए लॉज भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। बात यह है कि अगर एक मशीन काम कर रही है तो किसी जगह उस पर नक्स आ रहा है तो उसको ठीक करवाना ज़रूरी है।
اگر وہ مشین اس قابل ہی نہیں رہی یا وہ اس پرپس کے لیے ہی نہیں بنی جس پرپس کے لیے اس سے کام لیا جا رہا ہے, تو پھر اس کو مکمل طور پر خدا حافظ کرنا چاہیے. بالکل, وہ جس طرح سے شروع میں نے کہا کہ اسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے, اسٹرولوجر نے دھوم مچائی ہوئی ہے, 5 سیارے 7 سیارے ایک لین میں آ رہے ہیں. بابا کہاں لین میں آ رہے ہیں لیکن اس کے اثرات نہ تو زمین پر ہیں اور نہ زمین پر رہنے والوں پر. کہتے ہیں یہ سیاروں ستاروں کا اثر انسانوں پر نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا. یہ ایک باقاعدہ طور پر جو اسٹرونومی ہے اس کا چارٹ ہے, جس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ اٹکل بچوں سے کام لیتے ہیں. یہ اٹکل بچوں کیا ہے؟ اٹکل بچوں ہوتا ہے کہ ایسی خود ساختہ باتیں جو جاتے جاتے چلتے. اچھا, اٹکلیں کرنا یہ اس سے ملتا جلتا لگتا ہے. مثال کے طور پر مجھے چودھری پرویز الہی بتا رہے تھے کہ میں اور مونس الہی جہاز میں جا رہے تھے تو ایک بابے جی بڑے ملتے ہیں. اچھا, آج کل ڈیجیٹل بابے آ گئے ہیں, پہلے سادہ سادہ بابے ہوتے تھے. تو ایک بابا آیا, اس نے یوں کر کے دیکھا, دیکھنے کے بعد مونس الہی سے کہا کہ یہ وہ چوئی صاحب نے کہا میرا بیٹا ہے, تو کہنے لگے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گا. اچھا. اب وہ مونس الہی 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے, مجھے ہاتھ دکھایا تو مونس الہی صاحب آپ کو بھی اور چوئی صاحب آپ کو بھی یاد ہے کہ کہا کہ بابے نے بٹ بنایا ہے. بٹ بنایا تو سمجھتی ہے نا کہ ایسے ہی میرا مطلب ہے کہ اس نے بونگی ماری ہے. اور ان کا بڑا دلی دورست جا کر پروگرام ہے. تو جب وہ سی ایم کے امیدوار بنے تو تب پھر مجھے مونس الہی صاحب نے بلایا. مونس الہی صاحب آپ کو تو یاد ہے کہ ظہور الہی پیلس میں بیٹھ کر میں نے ہاتھ دیکھا تو آپ سے یہ گزارش پیش کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہا جاتا, سب کو اچھا اچھا کی آواز دی جاتی ہے, جہاں اچھا نہیں ہوتا میں وہاں آواز نہیں دیتا اچھا کی. اچھا. تو مونس الہی صاحب سے کہا کہ مجھے اچھا دکھائی نہیں دیتا یہاں سے, تو وہ لاہور کی سیٹ بھی ہار گئے. تو اب چوئی صاحب کو کہا کہ چوئی صاحب باقاعدہ ان سے ایک بڑی لمبی ملاقات ڈالی اور کہا کہ آگے چل کر مونس الہی کا مستقبل تابناک ہے, تو لہٰذا آپ جیل یاترا کے لیے چلے جائیں. اچھا. آپ کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہوگی. اور وہ جیل یاترا کے لیے چلے گئے. اب آ گئے ہیں اور آگے چل کر ان کا مستقبل تابناک ہے دکھائی دیتا. ان کے بچوں کا واللہ عالم بالصواب. اچھا, مونس الہی تو بچپن سے ہی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, اصل میں کیا مستقبل ہے آپ ہی بتا دیں. یہاں بھی آپ کا میں یہ فکرہ درست کروا دیتا ہوں. پاکستان کا پہلا بچہ صرف اور صرف بلاول ہے. جو پیدا ہوتے ہی منہ میں جو چوسی دی گئی اور گتی بھی دی گئی, جسے گڑگڑتی کہتے ہیں, وہ جو گڑتی دی گئی, وہ گڑتی میں اسے کہا گیا کہ جناب بلاول صاحب آپ مستقبل کے پرائم منسٹر ہیں. ان کی سکولنگ بھی اسی لحاظ سے کروائی گئی, کالج بھی اسی لحاظ سے گئے, یونیورسٹی میں بھی انہیں بتایا گیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے تو جتنے بھی پیپلز پارٹی کے سیاسی بابے تھے انہیں یوں کر کے بلاول صاحب کو ان کے حوالے کیا گیا کہ لیں جناب ان کو عوام میں لے جائیں, یہ آپ کے پرائم منسٹر کے مستقبل کے. تو جب مستقبل کے بچوں کے پرائم منسٹر ہونے کی بات کرتی ہیں, وہ واحد بچہ بلاول ہے جسے مستقبل کا نام دے کر پیدا ہونے کے بعد ابھی تک چلایا جا رہا ہے. بنیں گے نہیں, جب پرائم منسٹر کی باری آئے گی تو پھر بتاؤں گا کون بنے گا پرائم منسٹر. ابھی باری ہے, بتائیے کون بنے گا پرائم منسٹر. ابھی الیکشن ہے نہیں نا جی. پھر بھی آپ کی پیش گوئی کیا کہتی ہے؟ نہیں, میری پیش گوئی اسی وقت آتی ہے جس وقت میرا مطلب ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے, ابھی نہیں چل رہا. چلنے سے مراد یہ ہے کہ حالات و واقعات کے تناظر میں پیش گوئی نہیں کی جاتی. اچھا. ابھی وہ الیکشن میں ہی نہیں آئے, لوگوں کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے الیکشنز میں آنے سے کینڈیڈیٹ کی پہلے. اور پارٹیوں کی پیش گوئی جو ہے جب انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تب کرتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. یہ تو بے وقت کی اذانیں ہیں کہ نماز کا ٹائم نہیں اور اذانیں دی جائیں, اور بے وقت کی اذانیں ٹھیک نہیں ہوتی. نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے, یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہو رہا, ابھی دلی دورست ہے. اچھا, تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں الیکشنز نظر آتے ہیں, کیا وہ بھی وہی ستاروں والی بات ہے کہ لین میں نہیں ہے, الیکشنز بھی نہیں ہے؟ اچھا, اس طرح سے ہے. میں بے شمار ایم این ایز کے ہینڈ پرنٹ لے چکا. بہت کم ایم این ایز ہیں جن کے 2025 میں مقدر کی لکیر خراب کرتی ہے. اچھا. اگر اکثریت میں ایم این ایز کے مقدر کی لکیر خراب کرے تو پھر میں کہتا ہوں کہ الیکشن نزدیک ہیں. جب یہ مقدر کی لکیر خراب نہیں کرتی تو کہا جا سکتا ہے کہ ببانگ دہل نہیں کہا جائے گا کہ
الیکشن 2025 میں ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، آپ نے تقدیر کی بات کی، تقدیر کی لکیر کی بات کی۔ عام خیال تو یہ ہے کہ تقدیر اٹل ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مقید۔ ٹھیک۔ آپ جب بھی مذہب اور معاشرت کا مطالعہ کرتی ہیں اور پھر جب مسلم کی بات کرتی ہیں تو باقاعدہ طور پر ہے کہ انسان کو اس کی تقدیر پر قادر کیا۔ اچھا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ انسان جو ہے یہ تقدیر معلق پر قادر ہے، اور میرا مالک جو ہے وہ تقدیر معلق اور تقدیر مقید دونوں پر قادر ہے۔ بے شک۔ وہ ایک بڑا کمال شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اچھا، ابھی تو ہم اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی تو ہم جب بوڑھے ہوں گے تو اس شعر پہ ضرور سوچیں گے۔ اگلا سوال۔ لیکن اس میں کمال نقطہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آپشن دے رکھی ہے کہ وہ اپنی تقدیر میں چینجنگز کر سکتا ہے، کوشش سے، جدوجہد سے، ذہانت سے۔ انسان کی تقدیر میں جتنی چینجنگ آ سکتی ہیں، میں بے شمار پروگراموں میں فائدہ بتا چکا کہ تقدیر معلق میں انسان کے ہاتھ پر جو لکیریں بنتی بگڑتی ہیں ان کے حوالے سے صرف اور صرف تھوڑی سی خوشحالی اور بدحالی آتی ہے۔ اچھا۔ لیکن گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا ہی رہتا ہے، اس کی نسل چینج نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے، یعنی کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اور جو لکیریں وہ لے کر پیدا ہوتا ہے وہ اس کی قسمت کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں۔ دس از اے گڈ کویسچن۔ انسان کے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں جو 7 قسم کے ہاتھ بنائے گئے ہیں، لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائف۔ انٹرسٹنگ۔ جو شخص ایڈمنسٹریٹر کلاس میں پیدا ہوا اس کو زندگی میں وہ ساری سہولتیں میسر رہیں گی۔ اچھا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے جو ہم نے مقدر کی لکیر سے پڑھنے ہیں، جاب لیس ہو گیا، وہ بے شک بینک سے ادھار لے، رشتہ داروں سے ادھار لے، وہ گیٹڈ کمیونٹی میں رہے گا، اچھی رہائش گاہ بنائے گا۔ یعنی بندے کا سوشل سٹیٹس نہیں چینج ہونے کا؟ سوشل سٹیٹس اس کا کبھی چینج نہیں ہوگا، کبھی محلے میں جا کر نہیں رہے گا۔ اچھا۔ اگر وہ اپر مڈل کلاس کا ہے تو اس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے 4، تو وہ پھر 10 فٹ کی گلی میں پڑوسی کا گھر خرید لے گا، کبھی خود گیٹڈ کمیونٹی میں نہیں جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے لوگ وہ کہتے ہیں نا کک سے لکھ بن جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کک سے لکھ بن جاتے ہیں۔ میں اب چلے جائیے گا چینل پہ، میں نے کوئی مونیٹائز تو نہیں کروایا، وہاں میں نے ایک شیخ صاحب کے ہینڈ پرنٹ ڈالے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ہے راجا یوگ، ٹوٹل 32 راجا یوگ ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آدمی اپنے شعبے کی پیک کو چھوتا ہے۔ اچھا۔ وہ بہت بڑے روڈ کے کنسٹرکٹر ہیں۔ اوکے۔ اب ان کے پاس اربوں ڈالر ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کی ساخت جو ہے یہ اپر مڈل کلاس کی ہے۔ اچھا۔ اب ان کے پاس تو 70 گارڈ ساتھ چلنے چاہیے، ان کے ساتھ ایک مہا قافلہ ہو اور پتہ چلے کہ کوئی سیٹھ نکلا ہے گھر سے اور گھر میں سیٹھ داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ ان کا ایک گارڈ اور ڈرائیور اور ہلکی سی بڑی معمولی سی گاڑی میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو ذرا شیخ صاحب کو اب چھوڑ دیں، ان کے بچے بھی ٹھرا پی رہے ہوتے ہیں، 32,000 والی نہیں پیتے۔ اچھا۔ تو یہ صرف مطلب انہوں نے وہ ایک اپنا لبادہ بنایا ہوا ہے، ایسا؟ لبادہ نہیں، ان کی اپنی شخصیت اس سے باہر ہی نہیں نکلے گی۔ میں ایک ایسے بہت بڑے سوسائٹی کے اونر کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، بے شمار سوسائٹی اونر ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کی ساخت ابتدائی اور عامیانہ سی ہے۔ اب جب آپ گفتگو سنیں گی تو عامیانہ سی ہوگی، لیکن ان کی جیب میں بلینز آف ڈالر ہیں۔ تو پھر یعنی یہ کوئی حتمی بات تو نہ ہوئی کہ ہاتھوں کی ساخت سے ہمیں پتہ لگ جائے؟ جی، ہاتھوں کی ساخت سے پتہ لگا نا کہ زندگی کس طرح سے گزارے گا۔ اچھا۔ اور مقدر سے پتہ لگے گا کہ اس کے پاس کتنا روپیہ آئے۔ یہ مقدر کی لکیر کدھر ہوتی ہے ذرا ہمیں مقدر کی لکیر دوسری انگلی کے یہ نیچے ہوتی ہے، یہاں کلائی سے شروع ہوتی ہے اور اوپر کو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور جس طرح سے یہ خوبصورت جتنی یہاں آ کر ٹھہرے درمیان میں، اتنے یہ زبردست مقدر کی علامت ہوتی ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہو کر ہماری یہ پوری فنگر تک اوپر تک جاتی ہے، نہیں، یہاں تک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ فنگر سے پھر اس کا اور میننگ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے, یعنی پوری ہتھیلی پر یہ ہونی چاہیے. یہ پوری ہتھیلی پر بے شک کٹی پھٹی جس طرح کی ہو, اسے مقدر کی لکیر کا ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہ زون, وہ سڑک کو دیکھنا ہے کہ کون سے والی ہے یہ روڈ. ٹھیک ہے, یہ جو روڈ ہے یہ دوسری انگلی کے بالکل نیچے کلائی سے شروع ہوتی ہے اور دوسری انگلی کے نیچے. کچھ ذرا اس کے بارے میں کھول کر بتائیں کس کس طرح کی ہوتی ہے, تو کیسا کیسا مقدر ہوتا ہے؟ یہ 1000 طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہر ہاتھ پر, جس طرح سے شیخ صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے تو مقدر کی لکیر کی قیمت بہت زیادہ پڑی. جس کے ہاتھ پر چھوٹی موٹی غیر معمولی علامات ہیں اتنی کم اس کے درجے پہ پڑیں گے. اگر کوئی اہم علامت نہیں تو وہ اپر مڈل کلاس کا ہاتھ ہوگا اور مقدر کی لکیر اسی طرح سے ہوگی اور وہ اپنی برادری میں انفرادی اور امتیازی حیثیت کا حامل ہوگا. اب اس مقدر کی لکیر میں شکست و ریخت بھی آتی ہے, اس مقدر کی لکیر میں شاخیں بھی نکلتی ہیں, اس مقدر کی لکیر سے بہت ساری لکیریں نکل کر موٹف اپالو پر بھی جاتی ہیں. یہ بہت زبردست اچھے مقدر کی علامت ہے. وہ جس کیٹیگری کا ہاتھ ہے اس میں انتہائی غیر معمولی اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے شہرت بھی پاتا ہے, عزت بھی پاتا ہے اور نام و مقام بھی بنتا ہے اور روپیہ پیسے کی بھی فراوانی ہوتی ہے. واللہ علم بالصواب. ٹھیک, تو یہ دولت کی لکیر کدھر ہوتی ہے؟ اچھا, دولت اور مقدر کی لکیر کا جب موازنہ کرنا ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ دولت اور مقدر کیوں. اس لیے کہ ایک بہت بڑی رنگ بازی اس پروفیشن میں ہوئی. اچھا, کہ پی ٹی وی کا دور تھا. پی ٹی وی کے دور میں ایک پروگرام چلا کرتا تھا نیلام گھر. میں سارے جتنے بھی میرے ناظرین سن رہے ہیں ان سے انتہائی معافی کے ساتھ, تو دونوں بندے جو بیٹھے تھے ان میں نرگسیت بہت پائی جاتی تھی. اچھا, اور اس پامیز نے اس دور کا جو انتہائی غیر معمولی اور شہرت یافتہ پامیز تھا پروگرام میں بلایا گیا. اوکے, اور اس نے یہ کہا کہ شیخ زید بن سلطان کے ہاتھ پر دولت کی لکیر نہیں اور طارق عزیز کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں. اچھا, اور یہاں تک اس کو ایمان کی حالت تک سمجھ لیا گیا کہ وہ جو ہمارے مرزا جیل میں ہے نا, وہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی لکیروں کا کیا اعتبار ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں ہوتی اور وہ شہرت یافتہ ہوتے ہیں, اور وہ اسی جملے کو بنیاد بنا کر کہہ رہے تھے. جبکہ فائزہ میں باقاعدہ طور پر اس دور میں مشرق میں لکھا کرتا تھا, طارق عزیز کے ہاتھ پر شہرت کی لکیر بھی موجود تھی. اچھا, شیخ زید بن سلطان کے ہاتھ پر دولت کی لکیر بھی موجود تھی, اور ساجد یزدانی صاحب آج بھی زندہ ہے. فیملی میگزین میں ہم کام کرتے تھے. باقاعدہ میں طارق عزیز صاحب کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ اس کی وضاحت کی جائے. اور میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ میرے ہاتھ پر شہرت کی لکیر نہیں ہے اور میں شہرت یافتہ ہوں. اچھا, اب میں نے کہا کہ سر آپ نے ایک پامسٹ کو جب ٹائم دیا ہے ٹیلی ویژن پہ تو مجھے کیوں نہیں؟ کوئی قباحت نہیں اس میں. تو کہنے لگے کہ وہ تو دانشور ہے, میں نے ان کو ٹائم دیا ہے, میں نے بحیثیت پامسٹ تو نہیں دیا. میں نے کہا بات تو ساری فن دشناسی کے حوالے سے ہوئی ہے, انہوں نے کوئی نظم, کوئی شعر, کسی قسم کی ربائی تو نہیں سنائی بحیثیت دانشور. تو ہمیں موقع ملنا چاہیے تاکہ وضاحت کر سکے. تو اتنا دور فن دشناسی کا بیکار دور تھا, اس لیے کہ وہاں سٹاپ لگ گیا کہ لکیریں وہیں جمی رہتی ہیں, ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے مرزا علی جیلمی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ ایمان کا حصہ جس طرح سے ہوتی ہے چیز سمجھ کے فرما رہے ہیں. اور جیلمی صاحب آپ بھی سن لیجئے گا کہ ایمان کی حد تک یہ فرما رہے ہیں کہ لکیریں جی شہرت کی ہوتی نہیں اور بندہ شہرت یافتہ ہوتا ہے, اور اسی ریفرنس سے انہوں نے کہا ہے واللہ عالم بالصواب. اچھا, یہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ان کے پاؤں پہ ہم لکیریں پڑھتے ہیں. اچھا, ماسوائے انگوٹھے کے ان کے ساری کی ساری لکیریں اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے جس طرح سے ہاتھ پہ پڑھی جاتی ہیں. اچھا, اگر پیر بھی نہ ہو تو پھر فائزہ کے ماتھے کی لکیریں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں, آئی مین لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ کو دیکھ کے ایک ڈیٹا بنایا جاتا ہے, اور اس ڈیٹے سے تھوڑا سا مقدر کا حال پڑھا جا سکتا ہے, زیادہ نہیں. اچھا, اگر ماتھا بھی نہ ہو تو پھر جان کا تصور نہیں, اگر جان نہیں ہے تو قسمت کیا. ٹھیک. اچھا صادق صاحب, لوگ ماتھا بھی پڑھتے ہیں تو یہ بخت کیا ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کس طرح پتہ لگایا جاتا ہے؟ اچھا, یہ لفظ استعمال کریں گے علم الابدان. کیا کریں گے؟ علم الابدان. علم الابدان میں سارے چہرے کی پیشانی,
آنکھیں، کان، لپس، ہر ایک چیز کے بارے میں ایک علمی توجیہ ہے. اب یہاں جو ہے نا آج علم نقوش بھی ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں جی. آپ آج سوال بہت اچھے کر رہی ہے, مجھے مزہ آ رہا ہے. شکریہ. اس لیے کہ میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, سب جانتے ہیں کہ میں اینکر کو بھی کھڑکا پھڑکا کے رکھتا ہوں. اچھا, اس لیے کہ یہ علم الابدان جو ہے نا یہ مقدر سے لنک نہیں کرتا, اس کا تعلق شخصیت سے ہے. اچھا. جب ہم ماتھے کی بات کرتے ہیں تو یہ پیشانی کے 2 حصے بنا کر تھوڑی سی تقدیر کا جو میں نے ریفرنس دیا ہے پڑھتے ہیں, مکمل تقدیر کا میں وڈرا کر گیا ہوں, یہاں آپ نے سنا ہوگا. اچھا صادق صاحب, جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یہ کہا جاتا ہے, تو یہ محبت اور شادی کے فیصلے ان کا بھی کچھ ہاتھوں سے پتہ لگتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ خوبصورت لوگوں کی جو محبت کی لکیر ہوتی ہے کیا وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ یہ بھی ایک میتھ ہے, کسی نے لکھ دیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو ہر شخص اس طرف آ گیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے. اچھا, پھر کہاں بنتے ہیں؟ زمین پر جوڑے بنتے ہیں اور ڈھونڈنا پڑتے ہیں. اور جب اس کو اس اعتبار سے لیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے, ہم پروگرام کے شروع میں ایک بات کر کے گئے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر قادر کیا, جی, تو اس میں ایک حصہ تقدیر معلق کا پڑا, ایک تقدیر مقید کا. جی. اب یہ شادی جو ہے نا یہ تقدیر معلق میں آتی ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, آپ کو شادی کی کھڑکی کھولنا پڑتی ہے. اگر آپ نے شادی کی کھڑکی اور دروازہ بند کیا ہوا ہے تو کون آپ کو پرپوز کرے گا؟ جی. بابا اس کو کھولے گے نا. اس کی ایک مثال ہے یہ جو رشتہ مطلوب ہے کا اشتہار چلتا ہے, مثال ہے. جی. باقاعدگی سے رشتے ڈھونڈنا پڑتے ہیں, کھڑکی کھولنا پڑتی ہے, پھر کہیں جا کر بات بنتی ہے. اس کے لیے آدمی بذات خود یا اس کے لاحقین جی باقاعدگی سے کوشش کریں تو شادی اپنے منطقی انجام تک آتی ہے. اور اس کو ہم تقدیر معلق میں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے میرے مالک نے قادر کیا کہ بندہ 1 بھی شادی کر سکتا ہے, 3 بھی کر سکتا ہے, 4 بھی کر سکتا ہے, اور لوگوں نے تو 50-50, 100-100 بھی کی ہیں. لاجیکل ہے بالکل. تو اس لیے یہ پابند تقدیر نہیں ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور آسمانوں پر 50 لیے پھرتا تھا. یہ صرف اور صرف ایک محاورہ ہے. تو پھر یہ بات درست ہے کہ شادی ایک جو ہے؟ یہ بھی اگین زبردست قسم کا سوال ہے کہ میں یہاں اپنے ناظرین کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ شادی گیمبلنگ ہے, لیکن اس حد تک نہیں کہ اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے تو مکمل طور پر علیحدہ ہی ہونا مقدر ہے. اس میں گنجائش رکھی ہے کہ خلا کے بعد بھی صلح ہو جاتی ہے. اگر خلا کے بعد صلح کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو پھر میں اس کو گیمبلنگ کہتا. گیمبلنگ تو وہ ہے جو ہار گئے سو ہار گئے, جو جیت گئے سو جیت گئے. اگلا سوال. اچھا صادق صاحب, یہ بتائیے ذائچہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, کس طرح نکالتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ فراڈ ہوتا ہے. کیسے؟ ٹوٹل اس لیے کہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی علمی توجیہ نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پر آپ کسی کو ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیتی ہیں کہ ذائچہ نکال دے, جی, تو اس کو یہی پتہ نہیں اس کا جینڈر کیا ہے, عورت ہے یہ مرد ہے. تو بابا کس کی قسمت کا حال بتا رہے ہو؟ یہ میں آپ کے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ کے گیا ہوں کہ یہ جو آسٹرونومس کا چارٹ ہے اس کے مطابق یہ 7 گھڑی آتی ہے, یہ نحس گھڑی آتی ہے, جی, یہ پھر 7 گھڑی آئی, اس میں پرائم منسٹر پیدا ہوگا. ٹھیک. تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ 2 مہینے پہلے بچہ آپریٹ کروایا جا سکتا ہے. تو اس میں آپ اپنے گھر پرائم منسٹر پیدا کر لیں, آپ کی اپنے پھپھی, تائی, مامی, چاچی کے گھر کہاں بھی پریگنینسی ہے تو پرائم منسٹر گھر پیدا کر لیں. بابا لوگوں کو جا کر بتا رہے ہیں کون بنے گا پرائم منسٹر. ایک بات اگلی تھوڑی سی, میں جب انڈیا میں تھا تو انہی سوالوں کے جواب دے رہا تھا, تو ایک پنڈت آسام سے آئے ہوئے بھاری بھرکم ہم شاہی نجومی بادشاہوں کے پاس رہا کرتے تھے. تو جب ہمارے شہنشاہ حجرہ عروسی میں جاتے تھے تو ہم ٹائم نوٹ کرتے تھے کہ اس رانی کے پاس گئے ہیں, تو وہاں سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ کس رانی کے گھر بادشاہ پیدا ہوگا اور کس رانی کے گھر بادشاہ پیدا نہیں ہوگا. اچھا. میں نے کہا ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیتے. اینڈ اس ٹائم پہ جو حجرہ عروسی میں جانے کے بعد بادشاہ پیدا کر رہا تھا, اسی طرح کا اگلے ٹائم جو آ رہے ہیں جسے 7 گھڑی کہتے ہیں, تو اس 7 گھڑی میں 2 پرائم منسٹر, 3, 4, 5 پرائم منسٹر پیدا کر لے. واللہ علیہ صاحب.
ایسا ہی ہے, وہ آج کل کے بچے کہتے ہیں نا کہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی پیدا کیا ہمیں. بالکل, وہ بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 10 شناسی کا علم ہے, قسمت کے حوال پتہ لگ جاتے ہیں, تو جو خود پامسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں؟ اچھا اس طرح سے ہے, میں نے تو اپنے ہاتھ کا مشاہدہ ایک پامسٹ سے جب کروایا نا تو اس نے تو مجھے بسا کے رکھ دیا. اس نے مجھے کہا کہ تم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ گے. تو میرا اپنا بزنس جو تھا بڑے اچھے اور عروج پر تھا, تو میں غلط فہمی العظمت کا شکار ہو گیا. یہاں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس پروفیشن کے لوگ جو ہیں وہ اتنا لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں, خاص طور پر شادی, لڑکیوں کو, روپے پیسے اور اختیارات, عہدہ اور ممبر پارلیمنٹ, اور اچانک دولت آئے گی, ایک بیٹا نامور اور معروف شخصیت ہوگا کے حوالے سے گمراہی کی حد تک لے جاتے ہیں. اور اس میں پھنسے ہوئے لوگ جو ہیں معصوم اور سادہ, وہ اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے ساری زندگی ان کی کہی ہوئی باتیں پیچھا کرتی ہیں. بالکل, ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہیں وہ چیزیں. یس, تو ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو پامسٹ ہے اس کی ریڈنگز کتنی ایکوریٹ ہیں؟ اسی کو درست کرنے کے لیے پھر میں اس فیلڈ میں آیا. میں نے کہا کہ جب میرے ہاتھ پر ممبر پارلیمنٹ بننے کی علامت پائی جاتی تھی, میں نے پنگا بھی لیا, ممبر پارلیمنٹ بھی نہ بنا, تو پھر میں فیروز سنز پر گیا اور کتابیں خریدی. گڈ. کتابیں خریدنے کے بعد جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جناب اس میں جو میرے ہاتھ پر شہرت کی لکیر پائی جاتی تھی, جس کو ان صاحب نے پڑھا تھا کہ یہ ممبر پارلیمنٹ بننے کی ہے, یہ تو 300 سال سے جو پیچھے سے لکھا ہوا علم لکیروں پر آ رہا ہے. تمام مصنفین نے لکھا ہے کہ آپ جس کام کو ذریعہ رزق بنائیں گے اس میں شہرت ملے گی. ٹھیک. تو اس سے تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کا جو برانڈ ہے یہ پاپولر سے پاپولر ہوتا چلا جائے گا, تو اس نے مجھے کہاں سے اٹھایا کہاں پھینک دیا. تو یہ اس وقت جب مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے اس پر تھوڑا سا پیش رفت کی اور لکھنا شروع کیا, اس لیے کہ لوگوں کو کم از کم روشناس کروا سکوں. آج کل میں ان نجومیوں کے موری چڑھا ہوا ہوں کہ انہوں نے جو پوری دنیا کو تنگ کر رکھا ہے, مجھ سے انڈین بھی اور پاکستانی بھی نجومی نک آئے ہوئے ہیں اور تنگ ہیں, اس لیے کہ میں ان کو روشناس کروا رہا ہوں کہ سارا یہ علل تللے ہے, اس کا لفظ جو قسمت کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, اور پریکٹیکلی ثابت کر کے کہہ رہا ہوں واللہ عالم صاحب. یعنی اس کے بہت زیادہ چانسز آپ کے اپنے ہاتھ میں, لکیریں تو ہاتھ میں ہیں تو اس کو بدلنے کے چانسز بھی آپ کے ہاتھ میں. باقاعدہ جو ہے جب لفظ قسمت شناسی کہتے ہیں تو ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے, اس کی ساخت, اس پر پائے جانے والے ابھار, اور پھر جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں 32 راج یوگ تلاش کیے, 101 غیر معمولی علامات, 7 قسم کی انرجیز, اور اس کے بعد نمائشی خط جن کا ابھی میں کام نہیں کر سکا, آنے والے وقت میں جو آئیں گے اگر میں نہ کر سکا تو وہ کریں گے. تو ان سے وہ تقدیر معلق جو پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی پڑھی جاتی ہے, اور وہ تقدیر مقید وہ بھی پڑھی جاتی ہے جو آپ کے ہاتھ پر موجود ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا, ہمارے ویورز کے لیے کچھ یہ بتائیں کہ یہ ریلیشن شپ کی لائن کہاں ہوتی ہے, شادی محبت کی لائن کہاں ہوتی ہے, تاکہ وہ بھی ذرا میچ کر سکے اور اپنے بارے میں جان سکے. یہاں کہا جاتا ہے کہ شادی کی لکیریں ہوتی ہیں. یہ شادی کی لکیریں نہیں ہوتی, یہ انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خواہش جو اپوزٹ سیکس کے حوالے سے اس کے اندر شدت یا بدعت کو پیدا کرتی ہے, پائی جاتی ہے. پھر جب ان کو پڑھتے ہیں تو یہ اتنی لکیریں جتنی شادیاں ہوتی ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. جس نے 100 شادیاں کی ہیں کوئی ایکسٹرا شیٹ نہیں لگی ہوتی. ٹھیک. اس کو ہم نے اٹھا کے لے کے جانا ہے ہارٹ لائن پہ. ہارٹ لائن سے پھر آنا ہے ہم نے موٹا فینس پہ. اگر موٹا فینس کسی بھی شخص کا, یہ میں دکھا رہا ہوں ناظرین کو بھی, کہ یہ اگر پنکش اور 5.5 سینٹی میٹر ہے تو ایسے لوگ جو ہے یا ایسی خواتین ایک سے زیادہ شادیاں کرتی ہیں, اور لائق مصطفیٰ کھر اگر یہ 5.25 سینٹی میٹر ہے تو ان کی شادیاں ایک سے زائد ہوتی ہیں. اگر یہ 5 سینٹی میٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص
بنیادی طور پر دوسری شادی کا خواہش مند ہوتا ہے. اگر حالات اجازت دیں تو کر لیتا ہے. اگر 4.5 سینٹی میٹر ہو تو ایسے لوگ دوسری شادی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اگر 4.5 سینٹی میٹر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا مرد بنیادی طور پر عورت بیزار ہے. اگر عورت ہے تو وہ مردم بیزار ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ ان کا انگوٹھا اگر یوں کر کے اندر کو آتا ہو تو یہ لوگ بے اولاد بھی ہوتے ہیں. اگر ان کا انگوٹھا تھوڑا سا پتلی کمر والا ہو تو بڑے زبردست قسم کے شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا یہ رنگ آف سولومن کیا ہے؟ اچھا رنگ آف سلیمان جو ہے نا یہ ٹوٹل 11-12 علامات پڑھی جاتی تھی. اچھا. اور اس کو کہا جاتا تھا کہ ہر خاتون کو یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی سکس سینس بڑی تیز ہے اور سچے خواب آتے ہیں اس کے بغیر مکمل نہیں کرتے کام کو. اچھا. تو یہ سب کو کہتے ہیں. اچھا وہ رنگ آف سلیمان کے حوالے سے کہتے ہیں. روحانیت بڑی پائی جاتی ہے. ایسے بات کا کوئی دور دور تعلق واسطہ نہیں. لیکن ہاتھوں کی ساخت سے پتہ لگ سکتا ہے روحانیت کے بارے میں. رنگ آف سلمان یہاں ماؤنٹ آف جوپیٹر پر ہوتا ہے. اگر مرد کے ہاتھ پر ہو تو ڈیشنگ ہوتا ہے. کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے کسی بھی رنگ روپ سے تعلق رکھتا. اچھا. اگر عورت کے ہاتھ پر پایا جائے تو اس میں پرکشش شخصیت کی مالک ہوتی ہے. خواہ وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی یا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتی ہو. So it's about attraction. پرکشش. اردو میں سارے میرے ناظرین سمجھ جائیں گے, انگریزی میں 2% سمجھیں گی, اس لیے میں نے لفظ اردو میں زیادہ زور دے کر بولا. جاذب نظر بھی تو ایک اچھا ہی لفظ ہے. ہاں جاذب نظر کہہ سکتے ہیں. جو جاذب نظر لفظ ہے وہ ہم میرج لینڈ کے حوالے سے پڑھتے ہیں. اچھا. اور ان خواتین کے حوالے سے پڑھتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی جاذب نظر ہیں لیکن ان کے ہاتھ پر اچھی مقدر کی لکیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ کیا وجہ ہے؟ میری ناظرین خواہش ہے آج تک کہ کوئی ایسی عورت ملے جو جاذب نظر بھی ہو اور اس کے ہاتھ پر اچھی مقدر کی لکیر ہو. ان جاذب نظر خواتین کو میں نے بازار حسن یا گلیوں میں رولتے یا پھر بار بار ڈیورس ہوتے دیکھا ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ قسمت اور قدرت کی طرف سے ہے. یہ مطلب اس پر جتنا تجزیہ کیا جا سکتا ہے میں نے کر دیا. میں تو خود خواہش مند ہوں کہ میں اگلا نوٹ جو لکھوں وہ کوئی جاذب نظر خاتون ملے جسے حسین انتہائی غیر معمولی حسین کہتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر اچھی میرج لائن ہو تو میں اگلے سبق پہ جاؤں. ابھی تو میں پچھلا پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں انسانی فطرت نہیں ہے. لوگ یوز کرتے ہیں حسن کو, دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اس کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ حسن ایک ایسی نعمت ہے جو آزمائش ہے. اس کے حوالے سے تو خوش شکل عورتیں دیکھا ہے کہ بہت خوش نصیب ہوتی ہیں. ان کے ہاتھ پر عمومی طور پر دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پر میرج لائن بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا. لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے. ہر خوش شکل عورت کے ہاتھ پر بھی میرج لائن کبھی ڈسٹرب دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا. لیکن عمومی طور پر بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک. واللہ عالم بالصواب. صادق صاحب یہ بتائیے, یہ جو ستاروں کا حال بتانے والے ہوتے ہیں وہ سٹارز کی پوزیشنز کو دیکھ کے کہ یہ فلاں سٹار کا بندہ ہے فلاں سٹار کا بندہ ہے, ان کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے ریلیشن شپس میں, تو کیا ہاتھوں کی لکیروں سے بھی کوئی کمپیٹیبلٹی کا پتہ لگ سکتا ہے؟ اچھا ستارہ شناسی میں تو جب میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ قسمت شناسی ہے تو یہاں بات ختم ہو گئی. اب آتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں پہ. ہاتھوں کی لکیروں پہ کسی بھی عورت یا مرد کے ہاتھ پر اگر میرج لائن جسے کہتے ہیں اندر کو آتی ہو تو ایسی عورت ہو یا مرد دونوں ہی بڑے باوفا ہوتے ہیں, بے وفا نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر اگر میرے ہاتھ پر پائی جاتی ہے تو میری بیوی از حد پیار کرنے والی ہوگی اور پھر اس کے بعد میرے ہر اچھے برے کا خیال بھی رکھے گی اور مجھے ریلیکس رکھے گی. ٹھیک. اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ہارٹ لائن. ہارٹ لائن اگر ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے نکل کر یہاں آتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے بنتی ہے. جی. یہ جن کی بے بنتی ہے یہ بذات خود مرد ہو تو وہ بہت اچھا خامند ہوتا ہے. میری تو بنتی ہے. اگر عورت ہو تو وہ بہت اچھی بیوی ہوتی ہے, اپنے اپوزٹ سیکس کو بہت اچھے دھیان گیان سے دیکھتی ہے. تو ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. اور جن کے ہاتھ پر یہ بے بنتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ چھوٹی موٹی خامیاں جو ہیں حضرت انسان میں پائی جاتی ہیں تو درگزر کر لینی چاہیے. اب آتے ہیں ایک بڑے خطرناک موضوع کی طرف. جی. یہ رہی دوسری انگلی. دوسری انگلی کے نیچے اگر یہاں درمیان سے نکل کر یہ بے بناتی ہو, ٹھیک, تو یہ ایک ایسے خود غرض اور خطرناک آدمی کی علامت ہے جو منشیات کا کام کرتا ہوگا, جو قتل و غارت کرتا ہوگا, جو دنیا میں فساد کی جڑ ہوگا, جس نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ بھلا نہیں کیا ہوگا, جو کسی کی جان لینے کو اپنا ایمان سمجھتا ہوگا. ہر وہ خامی جو حضرت انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اس شخص میں اور اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, یہ اس کی بے بنتی ہے. اور یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ بے بنتی ہے, تو کیا کہتی ہے, بے بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بے ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے پازیٹیو ہوتی ہے, اگر یہ دوسری انگلی کے درمیان سے نکلے تو انتہائی نیگیٹو ہوتی ہے. یہ جو دوسری انگلی والی بے ہے یہ آپ نے کسی کی دیکھی ہے؟ بے شمار لوگوں کی, بلکہ میرے پی ڈی ایف میں لگی ہوئی ہے, سیاستدان کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے, اور اس پر میں نے لکھا ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان کا نام نہیں لے سکتا, اور وہ پرنٹ میڈیا سے متعلق بھی تھے, پارٹی کا نام بتا اور میڈیسن کا بھی کاروبار کرتے تھے. اب تو سب کو پتہ چل گیا جب میں نے دو اشارے دے دیے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہارٹ لائن ہوتی ہے اس میں بہت الجھاؤ بھی ہوتے ہیں, تو کیا وہ مشکلات پریشانی کو اچھا, یہاں بڑی ایک خوبصورت سی بات ہے کہ اگر یہ ہارٹ لائن زبردست قسم کی مضبوط ہو تو یہ کمال کے اور زبردست مرد اور طاقتور مرد ہونے کا پتہ دیتی ہے. اگر یہی ہارٹ لائن عورت کے ہاتھ پر مضبوط ہو جائے تو وہ بھی شدید عورت ہوتی ہے, نیگیٹو ہو جاتی ہے, اس لیے کہ عورت کو تھوڑی سی معصوم اور معمولی سی نرم مزاج کی ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز اس کی زندگی میں تلخیاں آ جاتی ہیں. یہ تو عورتیں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گی جناب. جی ہاں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جب ہم لفظ پہلے بول کے گئے اچھی بیوی, تو اچھی بیوی کا بھی خیال رکھیے گا کہ اچھی بیوی کے ہاتھ پر بھی کمزور دل کی لکیر چھوٹے چھوٹے پیسز نکلتے ہیں, اور وہ بہت اچھی بیوی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹے پیس مرد کے ہاتھ پر نکلیں تو وہ رن مرید ہوتا ہے. واللہ بالصواب. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں میرج لائن ہوتی ہے, سم ٹائمز یہ ٹلٹ کر کے ہارٹ لائن کے اوپر گر رہی ہوتی ہے, یا پھر آگے سے فورک بنا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, فورک جو بنا ہوتا ہے یہ میرے ذاتی مشاہدے میں آ گیا کہ بے شمار جو 300 سال میں لکھا گیا طلاق کی علامت کہا جاتا ہے. اچھا, میں نہیں مانتا, کیونکہ میں نے اس کلیے قاعدے کو آزما کر دیکھا. بے شمار لوگوں کے ہاتھ پر آخر میں دوشاخہ پایا جاتا تھا اور ان کے ہاں ڈیورس نہیں ہوئی. ٹھیک, کلیہ قاعدہ وہ ہے جو بنیادی طور پر میں نے جس طرح سے پروگرام کے شروع میں کہا کہ تھوڑی بہت ہی تو مسٹیک ہو, بلنڈر نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. اندر کو آنے والی لکیر کے بارے میں 98% لوگوں سے پتہ کیا, 98% لوگوں کے بارے میں جو میرے پاس تشریف لائے جاننے کی کوشش کی, تو پتہ چلا کہ انہیں ان کی اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت مقدر اور نصیب والی ملی, جس کی وجہ سے عورت نے بھی یہی اپنے مرد کے بارے میں کہا. تو اس کو بھرپور طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ اگر اندر کو ہارٹ لائن کی طرف آتی ہو تو یہ بنیادی طور پر اچھے نصیب کے ہونے کی علامت ہے کہ اسے بیوی اچھی ملے گی. اگر عورت کے ہاتھ پر ہے تو اسے میاں اچھا ملے گا. واللہ بالصواب. اچھا, یہ جو مین لائنز ہوتی ہیں جیسے ہارٹ لائن ہے, ہیڈ لائن ہے, لائف لائن ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسکوائر بنے ہوتے ہیں, ٹرائی اینگلز بنے ہوتے ہیں, کچھ آئی لینڈ کہا جاتا ہے, کسی کو فش کہا جاتا ہے, یہ علامات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, یہ 101 غیر معمولی علامات میں, پہلے 11 علامات تھی, اس کو 101 غیر معمولی علامات میں پڑھا جاتا ہے. اب یہ آپ نے اس کا کمبینیشن بنا لینا ہے. اگر کسی بھی ہاتھ پر یہ غیر معمولی علامات موجود ہیں اور اس کا ہاتھ ہے لوئر مڈل کلاس کا ہے, مڈل کلاس کا ہے, اوکے, اس کے ہاتھ پر راجا یوگ تک ہے لیکن ابھار نہیں ہے, تو سمجھیے کہ وہ خانہ بدوشوں کا بادشاہ ہوگا. اچھا, رہے گا جھگی میں, پہنے گا بوسکی کا سوٹ ہے, اور جب وہ موٹر سائیکل لے گا تو اس پر چمڑے کا وہ ٹینکی پہ کپڑا بھی چڑھائے گا. ٹھیک ہے, اور اس نے ڈی ایس پی سے ملنا ہوگا تو 22 گز کی پگ باندھے گا اور اڑوس پڑوس میں کہے گا جی میں ڈپٹی نو ملن چلے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کسی بھی ہاتھ پر کوئی بھی علامت جو ہے اگر غیر معمولی پائی جائے تو وہ کسی نہ کسی اچھے اثرات کی حامل ہوتی ہے. واللہ بالصواب. اچھا صادق صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں, سفائر ہے, ایمرلڈ ہے,
اگیٹ ہے, مون سٹون, یہ پتھروں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ انسانوں کے اوپر اثرات مرتب کرتے ہیں؟ سارے کے سارے عورتوں کے پہناوے میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں, قسمت نہیں بدلتے. اچھا, ان کو خریدنے کے لیے پہلے پیسے ہونا ضروری ہے, انہوں نے کسی کی قسمت کیا بدلنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی قسمت کام نہیں کر رہی ہوتی, وہ ایک شو کو اس میں لگا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں سڑک کنارے. ہاں جی, اگر ان سے قسمت بدلتی ہو تو ہر قسم کے ان کے پاس ہوتے ہیں, اور جس سیارے سے متعلق دور چل رہا ہے اسی سیارے کا پتھر پہن کر خود کروڑ پتی ہو جائے. بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پتھر پہنا, جب سے پہنا ہم بڑا پازیٹیو فیل کرتے ہیں, ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوا, گڈ لک چل رہی ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مال روڈ پہ ایک دکان ہوا کرتی تھی, ان کے تھے ستار بھائی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تقریباً کوئی 92-93 کی بات ہے کہ مالک صاحب اب وہ دکان ختم ہو گئی ہے, یہ جو میں نے پتھر پہنا ہے نا, جب سے پہنا ہے اس وقت سے میری تقدیر نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. تو جتنے بھی نئے پتھر آتے تھے تو انگلینڈ میں اس کا بھاؤ تاؤ ہوتا ہے پہلے جی. شناخت کے لیے ستار بھائی کو سب سے پہلے بھیجا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. اب میں نے ان کے ہاتھوں کے پرنٹ لیے, میں نے کہا یہاں سے جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے یہاں سے مقدر کی لکیر آپ کے ہاتھ پر اچھی ہے, یہاں تک اچھی چلتی ہے, یہاں تک تو یہ آپ کا مورال رہے گا. ٹھیک. اس کے بعد یہ اچھی نہیں رہتی اور آپ کے پاس کچھ دکھائی نہیں دیتا تو دیکھیں گے کہ یہ پتھر اس وقت کام کرتا ہے کہ نہیں. جب عمر کے اس حصے میں آ گئے, وہ بھی زندہ تھے, میں بھی زندہ تھا, اور ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد دکان بھی بک گئی, کچھ پلے بھی نہیں رہا, اور ستار بھائی فٹ پاتھ پہ آ گئے. اچھا. تو میں نے یہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھا ہے کہ کیا پتھروں سے قسمت بدلتی ہے. نہیں, خوبصورتی کے لیے پہنے جاتے ہیں, اور خاص طور پر عورتیں جب اپنی جویلری میں لگاتی ہیں تو پھر ان کے پاس مال ہو تو خوبصورت بناتی ہیں, ادروائز انہیں ان سے دوری رہنا پڑتا ہے. تو پھر کیا پتھر ہو, مٹی کے بنے انسان ہو, یقین تو کسی پر بھی نہیں کرنا چاہیے. مٹی کے بنے انسان پر تو یقین کرنا چاہیے, اچھے برا ہونے کا بھی. مٹی کا انسان تو ایسی اتنی بڑی تخلیق ہے جس کے بارے میں میرے مالک نے بے ساختہ ہو کر قسم کھائی کہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا. جی بالکل. تو اگر اس پر اعتبار نہیں کرو گے تو کس پر کرو گے؟ یہ بات کہیں نہ کہیں وہی ہے کہ یہ تمہارے بنائے ہوئے پتھر کے بت کیا تمہیں دیں گے, تو یہ پتھروں پر بھی یہی بات صادق آتی ہے. جی بالکل, توکل تو اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے. اچھا صادق صاحب آگے بڑھتے ہیں. نامی گرامی لوگوں کے آپ نے ہاتھ دیکھے ہیں, کچھ ہمیں بھی ان کا حوال بتائیں. مثال کے طور پر سیاستدانوں میں عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیں. عمران خان صاحب کے بارے میں بارہا مرتبہ کہہ چکا کہ دیکھیں قیدی ہمیشہ قفس میں نہیں رہتے, انہوں نے باہر تو نکلنا ہے. جی. اب ان پرندوں کے جو پنجرے ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے, لیکن میرا ایک بیانیہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ 90 دن کی بجائے 120 دن والا. اب جو 90 دن کی بجائے 120 دن والا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی چلی جائے گی. سڈن جس طرح سے چیزیں کہتے ہیں کہ یہاں سے دنیا الٹ کے وہاں چلے جائے گی, ایسی بات کوئی دکھائی نہیں دیتی. اور وہ اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی شرائط پر باہر آئیں گے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ان کی ساری شرائط مان لیں, ان سے مراد میری حکومت وقت ہے, واللہ علم بالصواب. آپ نے بذات خود ان کا ہاتھ دیکھا ہوئے؟ میرے پاس 1996 سے ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہے. تو کیا آپ کو لگتا تھا ان کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں, مشورہ دیا تھا آپ نے؟ میں نے جو ان پر 1996 میں کالم لکھا تھا اس سے پہلے لکھا تھا کہ یہ کہتے تھے میں سیاست میں نہیں آؤں گا. تو اس دور کی فرد شناسی کے مطابق بنتا تھا کہ پالیٹکس میں ضرور آئیں گے. تو ایک طرف فیملی میگزین کے کالم چھپا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا, اور دوسری طرف میرا کالم تھا کہ سیاست میں آئیں گے. ٹھیک. پھر اس کے بعد 1996 میں میری جب ملاقات ہوئی تو اس دور کی جو کیرو کی دستشناسی ہے جس کا میں فالوور ہوں, یہ نیو لاس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, جی. اس وقت ان کے ہاتھ پر یہ چونکہ راجا یوگ اور 100 غیر معمولی علامات کی تشخیص نہیں ہوئی تھی تو کنگ میکر کا ہاتھ بنتا تھا, تو میں نے انہیں کنگ میکر کہا. جو بعد میں پھر اس پر میں نے معافی مانگی, اور اس کے بعد باقاعدگی سے
बहसियत किंग कौन सी अलामत पाई जाती हैं डिटेल से बयान की हैं, वल्लाह अलम बिस्वाब। अच्छा सादिक साहब, फैज़ हमीद के बारे में बताएं, मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्या नज़र आता है? अच्छा, जनरल फैज़ हमीद से मेरी 2018 में मुलाकात हुई और उन्हें बड़ी तफसील से बता दिया गया था अंडर ट्रायल है, इसलिए बोलना मना है। ठीक, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, वो लोग जो मंजर से शाह गायब हो महमूद गए। कुरैशी के बारे में एक बात जान लीजिएगा कि शाह जी, आपको सोशल मीडिया पर भी मैंने जब जहांगीर तरीन से आपका फड्डा पड़ा था तो कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, पानी नहीं मांगेंगे आप। शाह महमूद कुरैशी साहब जब चाहे, जिस वक्त जी चाहे, जो साथ जी चल रहा है उस जी को कब छोड़ना है, जब उनके जी में आता है वो अपने जी की मानते हुए उसको छोड़कर चले जाते हैं और उनका अपना नुकसान नहीं होता, वल्लाह अलम बिस्वाब। फवाद चौधरी, डिसऑन कर दिया इमरान खान ने, दोबारा कब चमकेंगे सियासी ऊपर फवाद पे? चौधरी छोड़े अगला सवाल। क्यों छोड़ दें? इसलिए कि मतलब वो जिसकी राज उसकी प्रजा। अच्छा, सियासी मैदान में अब खातन भी आ गई हैं, अलीमा खान, बुशरा बीबी, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अलीमा खान के बारे में तो एक बात तयशुदा है कि वो सियासत में नहीं आएंगी, ये मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये नाज़रीन नोट भी कर लें। अब आते हैं बुशरा बीबी की तरफ। जी, बुशरा बीबी, आपको याद है कि आप इलेक्शन से पहले मेरे पास ऑफिस मिलने के लिए तशरीफ़ लाई थी और आपको बाकायदगी से बताया गया था कि आपके हाथ पर रानी महारानी बनने की अलामत पाई जाती है और आपके मियाँ को, मानिका साहब को बताया था कि आपको ग्रेड 22 मिल जाएगा, उनको ग्रेड 22 मिल गया और आप रानी महारानी भी बन गई। यहाँ ये ना समझा जाए कि उन्होंने मेरे कहने पे शादी की, लेकिन बुशरा बीबी, आपको आपके सवाल के जवाब में ये बात कही गई थी कि मैं 2018 में पेशगोई नहीं करूँगा, लेकिन आप पूरा इस बात पर यकीन कर लें कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं, और इसकी मैंने आपको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवा दी थी, वल्लाह अलम बिस्वाब। दोबारा तो नहीं आई मिलने आपको? हाँ, वो इमरान खान का पीर खाना भी है और ख़ुद को वन स्टेप ऊपर समझती हैं। आप क्या समझते हैं कि वो खान साहब को कहें कि ये वो बंदा है जिसने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो तो कहती हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर आपको बनाया है, तो क्या मुझे बनी गाला में दाखिल होने देंगी? मैंने 3 साल 7 माह उन्हें छेड़ा ही नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं छेड़ा कि एक नजूमी ने स्क्रिप्टेड पेशगोई की थी। अच्छा, और उसके साथ फिर क्या हुआ? क्या हुआ? उसे कहा गया कि जनाब हम आपको इलेक्शन लड़वाते हैं और हम आपको सीएम बनाएंगे बिल्तिस्तान का। अच्छा जी, उसको इलेक्शन लड़वाया गया, हार गया। हारने के बाद फिर दोबारा बुलाया गया, अच्छा, खान साहब के सामने बिठा दिया और उसे कहा गया कि हम आपको सीएम बनाएंगे, आप बेफिक्र रहें, ये ज़िमनी इलेक्शन में आपको लड़वाते हैं, तो आप बताएं आपका ज़ैचा क्या कहता है। अच्छा, तो वो भी बादशाह था, तो उसने ज़ैचा बना के बताया कि मुझे 500 या 600 कुछ वोट पड़ेंगे, वो थोड़े से वोट पड़े तो बन जाता है MLA। जी, वो 13 वोट पड़े और हार गया। तो उन्होंने तो उसको भी ख्वार करवाया सिर्फ इसलिए कि उनकी जो अपनी तूती बोलती थी पीर खाने के हवाले से, वो तो कभी नहीं चाहेंगी, तो बाबा मुझे क्यों बुलाएंगे। ठीक, बिलावल भुट्टो सियासी दूल्हा रहेंगे या शादी भी होगी? ये शादियाँ वादियाँ जो है ना, पहले मैंने पढ़ा कि ये तकदीर मुअल्लक हैं, अगर उनका ख्याल है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शादी करवाऊंगा तो ये उनकी अपनी रज़ा है। अब ये हर साल बैठे होते हैं और बीबियां और बाबे नजूमी जितने भी हैं उनको शेरवानी भी पहना रहे होते हैं, कभी दूल्हा भी बना रहे होते हैं। जी, ऐसे ही है। तो बस मैं सुनता रहता हूँ, मजे लेता रहता हूँ। आसफा भुट्टो सियासत में आएंगी? आसफा भुट्टो, आसिफ अली जरदारी बहुत सियाने आदमी हैं जी। उनके घर आई हुई वलायत जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो की, आसफा के सर पर रख कर किसी दूसरे घर में कभी नहीं भेजेंगे। अच्छा, वो जितना भी काम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कर रहे हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब 16 बार वो वजीर बनने का क्लेम कर चुके हैं, 17वीं बार कब बन रहे हैं? मैं अगर झूठा कहूँ तो 2, 4, 6, 10 मरतबा टेलीविजन पर कह चुका हूँ झूठा आदमी है, इसलिए कि उन्होंने बाकायदगी से मेरे साथ एक कॉन्टैक्ट किया। अच्छा, उनके साथ मेरी बड़ी लंबी मुलाकात है IJI से पहले बनने से पहले। ओके। मैंने कहा कि अब शेख साहब बहुत हो लिया,
اب جب آپ ٹیلی ویژن پر آپ سے کوئی اینکر سوال پوچھے گا سیاسی تو اس کا کہیں گے کہ اس کا جواب صادق ملک سے پوچھو. اچھا. 2 انہوں نے پروگراموں میں یہ کہا, پھر ان کے اندر کا نجومی یوں کر کے باہر نکلا, سیاسی نجومی, اور انہوں نے یہ کہنا بند کر دیا کہ شیخ صاحب پھر میں تو بھی نہیں ملنا پسند کیتا نہ تو سلام دعا لئی. اس تو بعد وہ شفیق کے والد صاحب جو محترم ہیں وہ اپنے ابا صدیق کے ساتھ میرے ساتھ تشریف لائے میرے گھر ملنے کے لیے, تو ان کو میں نے بڑی زبردست طریقے سے ویلکم کہا, لیکن شیخ صاحب کو اس کے بعد نہیں میں ملا. اچھا, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نجومی کہتے ہیں ستارے تگڑے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ مریم نواز کو جس سے نجومی نے کہا ہے نا ستارے تگڑے ہیں, اسی نجومی کے منہ سے میں نے کئی پروگراموں میں سنا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکتی. اب وہ سی ایم بن گئی ہیں تو وہی نجومی کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ان کے ستارے تگڑے ہیں. خدا کا خوف کرو, سارے تمہارے پروگرام پڑے ہوئے ہیں جس میں تم لوگوں نے سب نے کہا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکتی, تو اب تو وہ سی ایم بنی ہیں پنجاب کی اور دھڑلے سے کام کر رہی ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اس طرح سے کام کر رہی ہیں جس طرح سے کام کرنے کا حق ہوتا ہے. اچھا, شیر افضل مروت صاحب ان کے بارے میں جب انہوں نے کہا نا پروگرام تو بڑھ گیا, جی, تو میں نے اس پر پروگرام کیا تھا. پروگرام تو بڑھ گیا کے بعد پی ٹی آئی کا اپنا پروگرام بڑھ گیا, اس لیے کہ نمبر 1 پہ ان کا پروگرام بڑھ گیا چلا گیا, اور یہ ان کی اپنی تحریک اور ان کے اپنے جو مکالمہ ہے وہ اتنا دور چلے گیا ہے کہ سب بھولتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, تو پھر سی ای سی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ شیر افضل مروت کو باقاعدگی سے منع کر دیا گیا, سوشل میڈیا پہ پروگرام بڑھ گیا کو بین کر دیا گیا. اچھا, انہوں نے کہا سوشل میڈیا بالکل یہ نہیں لکھتا, اور شیر افضل مروت کو آپ چیئرمین کہہ رہی ہیں, وہ پی ٹی آئی میں رہنے دیں تو بڑی بات ہے. والعالم بالصواب. جو یہ نہیں پروگرام بڑھے گا چڑھے گا نہیں. کیا سکتی ہیں. آخر میں شریف برادران کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. شریف برادران کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ ان 2 بھائیوں کے درمیان جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ کوئی بہت بڑے کلیش کی صورت اختیار نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی. اور میرے ناظرین مجھے پٹواری نہ سمجھیں, یقین کریں میں وہ کہہ رہا ہوں جو علم و فن کے مطابق بنتا ہے, میں پٹواری نہیں. والعالم بالصواب. صادق ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے. ناظرین, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. ہم نے ہر خاص عوام کے بارے میں بات کی, ہاتھ کی لکیروں کی بات کی, قسمت کا حال جانا. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.